Urdu professor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम गज़ल पढ़ेंगे। मीर तकी मीर की पहली गज़ल, नया सिलेबस, उर्दू 11वीं जमात, फेडरल बोर्ड। पहले 3 अशार की तशरीह, मा फन्नी महासिन, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत हैं प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई। शेर नंबर 1। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मुश्किल अल्फाज के मानी व मफाहिम। पत्ता, पत्ता का माना पत्ती, बर्ग यानी दरख्त का पत्ता। बूटा पौधा, छोटा दरख्त। हाल हालत और कैफियत। गुल फूल, बाग बागीचा, गुलजार। शेर का, पहले शेर का मरकजी ख्याल, शायर अपने गम और हाल दिल की कैफियत बयान करता है और इसे कुदरत की एक चीज हर चीज जानती है, और उसे कुदरत की हर चीज जानती है सिवाय उसके महबूब के, जो उसके गम से ना आशना है, ना वाकिफ है। शेर की तशरीह, पहला मिसरा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। मीर तकी मीर के इस मिसरा में शायर ने अपने दिल की हालत को बयान करने के लिए कुदरती अनासिर का इस्तेमाल किया है। पत्ता पत्ता और बूटा बूटा अल्फाज का मतलब है कि दरख्त के हर पत्ते और हर छोटे से पौधे को भी शायर के दिल की कैफियत का इल्म है, शायर के दिल की अंदरूनी हालत का इल्म है। यानी शायर ने अपने गम और दर्द को इस तरह बयान किया है कि वो हर छोटे बड़े जर्रे से भी वाकिफ है। ये मिसरा शायर की हसासियत और दर्द की शिद्दत को बयान करता है। शायर का कहना है कि उसके गम इतने अमीक हैं, गहरे हैं कि वो फितरत के हर छोटे बड़े उनसर में जाहिर हो रहे हैं। यानी उसके दिल का दर्द इस कदर आम हो चुका है कि कोई भी चीज उससे नावाकिफ नहीं। हवाले का शेर है, महरम नहीं है तू ही नवाहाए राज का, महरम नहीं है तू ही नवाहाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। दूसरा मिसरा, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दूसरे मिसरा में शायर ने एक खास बात की तरफ इशारा किया है। यहां गुल यानी फूल को इंसान का नुमाइंदा तस्वुर किया गया है, जो कि शायर की कैफियत से नावाकिफ है। गुल की नावाकिफियत इस बात की अलामत है कि इंसानों में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दर्द और गम से बेखबर होते हैं, चाहे वो उनके कितने ही करीब क्यों ना हो। बाग तो सारा जाने है इस मिसरा का दूसरा हिस्सा है, जिसमें शायर ने कहा है कि बाग का हर हिस्सा, हर पौधा, हर पत्ता उसके हाल से वाकिफ है। यहां बाग को मुआशरती माहौल और सोसाइटी की अलामत के तौर पर लिया जा सकता है, जो शायर के दर्द व गम से वाकिफ है। लेकिन शायर सिर्फ खास शख्स यानी गुल ही है जो इस दर्द को नहीं समझता। हवाले का शेर है, दस्ते सबा से दामने गुल चाक हो गया, दस्ते सबा से दामने गुल चाक हो गया, आंखें पड़ी थीं यार की मुस्कान दराज का। मजमूई तशरीह, मीर के इस शेर में एक गहरी और पेचीदा सूरत हाल बयान की गई है, जिसमें शायर ने अपने दिल की कैफियत को बहुत खूबसूरती से फितरत के साथ जोड़ा है। यहां शायर का दर्द इतना वसी है कि वो हर जगह हर चीज में महसूस करता है, मगर खास लोगों की बेखबरी एक अलग
داستان ہے۔ یہ شعر انسانی حساسیت اور درد کی عالمگیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح کچھ لوگ دوسروں کے دکھ درد کو نہیں سمجھ پاتے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، جب دوسری طرف فطرت اور باقی سب لوگ شاعر کے حال سے واقف ہیں۔ حوالے کا شعر ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں۔ پہلے شعر کے فنی محاسن، فنی خوبیاں: نمبر ایک، تشبیہ۔ اس شعر میں پتوں اور پودوں کو تشبیہ دی گئی ہے جو شاعر کے حالات سے واقف ہیں۔ نمبر دو، استعارہ۔ گل کا استعمال ایک استعارے کے طور پر ہوا ہے جو محبوب کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر تین، تکرار۔ پتا، بوٹا، یہ صنعت تکرار کا استعمال ہوا، اور جانے نہ جانے کی تکرار نے شعر کی موسیقیت میں اضافہ کیا ہے۔ نمبر چار، صنعت تضاد کا استعمال ہے، یعنی صنعت تضاد ہے۔ پتا اور بوٹا کے مقابلے میں گل کا تضاد بیان کیا گیا ہے، جس سے شعر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی دیگر غزلوں کی طرح سادہ لیکن دل میں اتر جانے والا ہے، جو ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے۔ غزل کا شعر نمبر 2: آگے اس متکبر کے ہم خدا کیا کرتے، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی و مفاہیم: متکبر، مغرور، غرور کرنے والا شخص۔ خدا کی یاد، عبادت، دعا۔ نمبر 3، مغرور، متکبر، گھمنڈ کرنے والا۔ نمبر 4، خود آرا، خود کو سنوارنے والا، خود کو زیادہ سمجھنے والا۔ غزل کے دوسرے شعر کا مرکزی خیال: اس شعر کا مرکزی خیال انسان کی غرور و تکبر کی خامی کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ کہ ایسے شخص کو خدا کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ شعر کی تشریح: میر تقی میر اردو شاعری کے عظیم شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں گہرے معانی اور فلسفیانہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں انسانی رویے، جذبات اور نفسیات کی عکاسی بہت خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ زیر بحث شعر بھی انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس شعر کی تشریح: پہلا مصرع: آگے اس متکبر کے ہم خدا کیا کرتے ہیں۔ اس مصرع میں شاعر نے متکبر یعنی مغرور اور خود پسند شخص کی بات کی ہے۔ ہم خدا کیا کرتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ ہم نے اس مغرور شخص کے سامنے خدا کا نام لے کر دعا کی، اس کی توجہ اور رحم کی درخواست کی، اور مگر اس نے ہماری پرواہ نہیں کی۔ یہاں خدا کرنا ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی اور دعائیں کی۔ یہ مصرع انسان کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے جہاں وہ کسی مغرور شخص سے واسطہ پڑنے پر ہوتی ہے۔ حوالے کا شعر: یہ جو دنیا ہے عجب نقش فری ہے، کوئی سمجھا نہیں مر کر بھی بھید اس کا۔ یہ شعر بھی انسانی حقیقتوں اور دنیا کی فریب کاریوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسرا مصرع: کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ
مغرور شخص اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ حقیقی خدا موجود ہے۔ وہ مغرور خود آرا یعنی وہ شخص جو خود پرست اور خود پسند ہے، وہ حقیقی خدا کے وجود کو نہیں پہچانتا۔ یہ ایک مذہبی اور فلسفیانہ نقطہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خود پسندی اور غرور انسان کو حقیقی خدا سے دور کر دیتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے، ہم کہاں کے دانا تھے، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماز اپنا۔ غالب کا یہ شعر بھی انسانی محدودیت اور خدا کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ شعر کی مجموعی تشریح میر کے اس شعر میں انسانی غرور اور خود پسندی کے منفی اثرات کی عکاسی کی گئی ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کس طرح مغرور لوگ خدا کے حقیقی وجود کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی خود پرستی میں مگن رہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے جہاں وہ کسی متکبر شخص کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ شخص اپنی خود پسندی میں اس حقیقت سے ناواقف رہتا ہے کہ حقیقی خدا موجود ہے۔ حوالے کا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس شعر میں بھی انسانی درد اور خدا کی بندگی کا ذکر ہے۔ نتیجہ میر تک میر کا یہ شعر انسانی نفسیات، رویے اور روحانیت کی گہری عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے مغروریت، خود پسندی اور خود پسندی کے منفی اثرات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ خدا کا حقیقی وجود ہمیشہ موجود ہے، مگر خود پسند لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ یہ شعر انسانی عاجزی، خدا پر ایمان اور مغروریت کی مذمت کی بہترین مثال ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن: نمبر 1، اصطلاح ٹرمنالوجی۔ خدا کرنا ایک معروف اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنا یا دعا کرنا۔ نمبر 2، استعارہ اور علامت۔ اس شعر میں متکبر اور خدا کی علامتیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی رویے اور روحانیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ نمبر 3، تضاد۔ شعر میں تضاد کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف انسان کی عاجزی اور خدا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور دوسری طرف مغرور شخص کی خود پسندی۔ غزل کا شعر نمبر 3، عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے ضیا کو عشق میں اس کے اپنا دارا جانے ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی و مفاہیم: عاشق، محبت کرنے والا، محبت میں گرفتار شخص۔ سادہ، بے ضرر، بھولا بھالا، معصوم۔ جی کا معنی جان، دل۔ 4، ضیا، روشنی، چمک۔ دارش کو مغل شہنشاہ، علامتی طور پر دولت مند اور عظیم الشان شخص۔ اس شعر کا مرکزی خیال عاشق کی معصومیت اور بھول پن اور اس کی محبت کی گہرائی ہے جس میں وہ اپنے دل کی روشنی کو محبوب کی محبت میں لٹا دیتا ہے۔ شعر کی تشریح: میر تقی میر اردو کے کلاسیکی شعراء میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور ان کی شاعری میں عشق، درد، تنہائی اور انسانی جذبات کی عکاسی انتہائی خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ زیر بحث شعر بھی میر کی شاعری کی انہی خصوصیات کا عکاس ہے۔ پہلا مصرع: عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں۔ میر تقی میر کے اس مصرع میں عاشق کی سادگی اور معصومیت کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں عاشق جیسا سادہ اور معصوم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عاشق کی سادگی اس کی محبت کی سچائی اور خلوص کی علامت ہے۔ اس مصرع میں شاعر نے
عاشق کی معصومیت اور بے غرض محبت کو اجاگر کیا ہے جو دنیا کے دیگر لوگوں کی مکر و فریب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ مصرع انسانی جذبات کی گہرائی اور عاشق کے خالص اور پاکیزہ محبت کو بیان کرتا ہے۔ عاشق کی سادگی اس کی محبت کے خلوص کو ظاہر کرتی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ محبت میں مبتلا شخص دنیا کے مادی مسائل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حوالے کا شعر: پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ شعر بھی عاشق کی محبت کی شدت اور اس کی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسرا مصرع: جی کے ضیاء کو عشق میں اس کے اپنا دارا جانے ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے جی کے ضیاء یعنی دل کی روشنی یا زندگی کی روشنی کو عشق کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں اپنا دارا جانے ہے کا مطلب ہے کہ عاشق اپنی محبت کی روشنی اور خوشی کو اپنے محبوب کی خوشی اور محبت میں پاتا ہے۔ دارا کا مطلب ہے کہ عاشق اپنے محبوب کو اپنا سب کچھ مانتا ہے اور اس کی محبت میں اپنی زندگی کی روشنی پاتا ہے۔ یہ مصرع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عاشق کی زندگی کا مقصد اور اس کی روشنی اس کے محبوب کی محبت میں ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام خوشیاں اور روشنیاں محبوب کی محبت میں مرکوز ہیں۔ مجموعی تشریح حوالے کا شعر ہے: عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ مجموعی تشریح میر کے اس شعر میں عاشق کی معصومیت، سادگی اور محبت کی گہرائی کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے عاشق کی محبت کو اس قدر پاکیزہ اور خالص قرار دیا ہے کہ وہ دنیا کے دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ عاشق کی سادگی اور اس کی محبت کی سچائی اور خلوص کی علامت ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے عاشق کی زندگی کی روشنی اور خوشی کو محبوب کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے جو عاشق کی محبت کی گہرائی اور اس کے خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے: دلی کی نہ تھی خاک بھی بے قیمت، دلی کی نہ تھی خاک بھی بے قیمت، آنکھوں میں رہی دھول برابر۔ یہ شعر بھی محبت کی شدت اور اس کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ نتیجہ: میر کا یہ شعر عاشق کی سادگی، معصومیت اور محبت کی گہرائی کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ شاعر نے عاشق کی محبت کی سچائی اور خلوص کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ عاشق کی زندگی کی روشنی اور خوشی اس کے محبوب کی محبت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ شعر انسانی جذبات کی گہرائی اور محبت کی خلوص کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن، فنی خوبیاں: نمبر 1، سادگی اور معصومیت۔ شاعر نے عاشق کی سادگی اور معصومیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے جو اس کی محبت کی سچائی اور خلوص کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 2، تشبیہ اور استعارہ۔ جی کے ضیاء اور دارا جیسے الفاظ کا استعمال کر کے شاعر نے محبت کی گہرائی اور عاشق کی محبت کی روشنی کو اجاگر کیا ہے۔ نمبر 3، خلوص اور سچائی۔ شعر میں عاشق کی محبت کی سچائی اور خلوص کو بیان کیا گیا ہے جو محبت کے دیگر لوگوں سے جو دنیا کے دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ غزل کا ابھی لیکچر جاری ہے۔ 3 اشعار کی تشریح مکمل ہوئی ہے اور بقیہ 4 اشعار کی تشریح باقی ہے اور وہ بھی اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ اس کا لیکچر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو نئے لیکچر سے آگاہی ملتی رہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ
اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتا ہے. دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو. شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Urdu Professor YouTube channel. Thank you.